बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कानूनी जंग थी बल्ले का निशान हासिल करने के लिए उसमें फतह हासिल कर ली। पीटीआई को बल्ले का निशान जो कि उनसे ले लिया गया था वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी कर दी गई कि वो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तस कर दे। इसके अलावा फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और बल्ले के निशान की हकदार है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से जो पीटीआई का इंतखाबी निशान है उसका सर्टिफिकेट भी जारी करने के लिए कह दिया गया है। अभी नाजरीन बहुत से जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी जो अपीलें हैं कुछ की मुस्तरद हो गई हैं, कुछ अब हाई कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनकी अपीलें जो हैं वो मंजूर नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से वो अब तक इलेक्शन से बाहर हैं और इनमें बानी पीटीआई भी शामिल हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। पहला देखना ये होगा कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिला है बल्ले का निशान वापस मिलने से, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर से इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर करेगा, या फिर जो इसके रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं या नहीं। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बुलंद साहब, थैंक यू वेरी मच। जी क्या कहेंगे सर, ये जो बल्ले का निशान मिलना है और जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, पहले तो ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिल पाएगा, इतनी जल्दी पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब क्या कहेंगे आप इस ओवरऑल तमाम चीज़ों को, क्योंकि आपने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जल्दी जल्दी फैसले हो रहे हैं और भी मैटर्स ऐसे मौजूद हैं जिस पे जल्दी फैसलों की ज़रूरत है। क्या कहते हैं सर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बुलंद भाई, आपको ये भी याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि 9 जनवरी को चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर फिक्स्ड है तो एड इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाना ही नहीं चाहिए था। खैर इन एनी इवेंट आज उस अपील को विड्रॉ कर लिया गया, मगर आज जो शॉर्ट ऑर्डर आया जो जस्टिस अरशद अली साहब ने लिखा और 3 पैराग्राफ्स पे वो ऑर्डर है, उसके अंदर कोई डिटेल्ड रीजनिंग तो नहीं है, मगर इतनी बात जो है वो बड़ी क्लियर है कि जो डीवी है जस्टिस इजाज अनवर साहब और जस्टिस अरशद अली साहब की, उन्होंने ये तो होल्ड कर दिया है कि बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 209 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017। और ये वेबसाइट पे भी ईसीपी की जो है वो शाये होगा। तो मेरे ख्याल में एक फ्रेश ब्रीदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ज़ाहिर बड़ी मुश्किल आने वाली थी अगर बल्ले का निशान ना मिलता। मैं समझता हूँ ये बल्ले के निशान मिलने से जो है वो बड़ी हद तक एक बड़ा, मैं कमेंजरेट नहीं कहूंगा, मैं इम्प्रोपोर्शनेट कहूंगा, एक इम्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट आएगा और जो इलेक्टोरल प्रोबेबिलिटीज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कई गुना बढ़ गई हैं पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद। अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आईन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है। इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन सिंबल को इस तरह से विड्रॉ करते, सपोजिटली ऑन सम ऑब्जेक्शन कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर नहीं थे। दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी पावर दैट द पार्लियामेंट हैज ग्रांटेड टू द इलेक्शन कमीशन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या अब भी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार या राइट है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाए? जब पहले नजरसानी की अपील में गए थे तो हो सकता है इस फैसले के खिलाफ भी अपील में जाए और उस ऑर्डर को सस्पेंड करा लें। जी देखिए, ये फाइनल ऑर्डर है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का और डिविजनल बेंच का ऑर्डर है, यानी 2 जजेस का ऑर्डर है, तो इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस यानी फुल बेंच के सामने ही लगेगी और वही इस फैसले को ओवर रूल कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इफ इट वांट्स टू ट्राई इट्स लक तो बिल्कुल उनके पास ये हक है कि वो अपील में जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपील जो है उसके अंदर सक्सेस की कोई बड़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आइन और कानून को अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का कल एक अपना फैसला आया, परसों, माय अपॉलॉजीज, परसों एक अपना फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17 के राइट को भी आपने 62(1)(f) के साथ पढ़ना है। तो जब 62(1)(f) के साथ आर्टिकल 17 के राइट को पढ़ा जाएगा तो ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल सेक्शन 215 और 217 को आर्टिकल 17 के साथ रीड ना किया जाए। अच्छा मुझे बताइएगा सर कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया था, जो उबूरी फैसला था या इंटरिम ऑर्डर था, उसकी पासदारी करते हुए यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे
بلے کا نشان یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا گیا تھا. 5-6 دن گزرے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جی کوئی توہین عدالت کی بھی کوئی درخواست نہیں دائر ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ایسا لگتا تھا کہ شاید ان کو بھی کچھ یقین نہیں تھا یا وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے. تو کیا اب بھی اگر الیکشن کمیشن جو ہے اس فیصلے کے بعد بھی کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے خاص طور پہ بلے کا نشان الاٹ کرنا اور پارٹی ٹکٹ جمع کروانا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب بھی اگر 1-2 دن کی تاخیر کر دی تو اس بلے کے نشان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے 1 دن کی تاریخ سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, 2 دن کی تاریخ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, تیسرے دن کی اگر جو ہے وہ تاخیر ہو گئی 13 جنوری جس دن تمام ٹکٹ جمع کرانی ہے, آخری دن ہے ریٹرننگ آفیسرز کے پاس, تو ظاہر ہے کہ وہ دیٹ ول میک اے ڈفرنس. لیکن میرے خیال میں چونکہ ایٹ انٹرم آرڈر اور فائنل آرڈر میں فرق ہوتا ہے, میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا راستہ الیکشن کمیشن روک سکتا ہے, کیونکہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ خود ان اٹس اون سیلف اس نے اپنا خود جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا ہے, اور کوئی کینڈیڈیٹ اگر ٹکٹ اس کے پاس لے کے جاتا ہے اور ٹکٹ سبمٹ کرواتا ہے تو اس ریٹرننگ آفیسر کے پاس پشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق اس کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ بلے کا نشان جو ہے اس کینڈیڈیٹ کو دیا جائے گا جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں جمع کرائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مطلب اگر فرض کریں 3 دن تک یہ کام نہیں ہوتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, کیونکہ اب ایک نئے سرے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی وقت چاہیے, تو پھر کیا کنٹمپٹ آف کورٹ وغیرہ یہ چیزیں فائل کی جائیں گی؟ جی بالکل, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کو وقت چاہیے. الیکشن کمیشن نے تو اینٹے اسٹیٹس کو پہ آنا ہے, اور اینٹے اسٹیٹس کو یہ تھا کہ ایک بلے کا نشان ایک پارٹی کو الاٹ ہوا تھا, اور اسی پوزیشن پہ واپس آنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے. بلے کا نشان اسٹیچوٹ بک کے اوپر اور رولز اور ریگولیشنز کے مطابق موجود ہے, اور اگر کوئی بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا سرٹیفکیٹ آف پولیٹیکل ایفیلیشن جس کو آپ عام زبان میں ٹکٹ کہتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ جمع کرواتا ہے. ایک بات آپ سے اور جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پارٹی جو ہے نا بڑی انتشار کا شکار ہے. اب ایک حلقے سے کوئی 50 لوگوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہوئی ہے اس امید پہ کہ شاید انہیں بھی ٹکٹ مل جائے پاکستان تحریک انصاف کا. ان حالات میں جو سمجھتا ہے کہ ہاں جی وہ انتخابات لڑ سکتا ہے, اس نے اپنی تئیں کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں. سر اب ایک سینٹرلائز نظام کے تحت جبکہ پارٹی کا جو ایک پارٹی اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, موجود نہیں ہے. جس طرح ہر علاقے میں کچھ عہدیدار ہوتے ہیں, اس کے بعد ان سے اوپر کچھ عہدیدار ہوتے ہیں, پھر شہری, پھر صوبائی, پھر اس طرح سینٹرل. ایسی صورت میں تمام لوگوں کو سینٹرلائز طور پہ ٹکٹ جاری کرنا آپ کے خیال میں آسان ہوگا؟ جی بہت آسان ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. نون لیگ نے 2002 میں اسی طرح ٹکٹ جاری کیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جاری کیے, اور میرے خیال میں ایک لسٹ بننی ہے پارٹی کی طرف سے اور وہ لسٹ آگے جانی ہے. میرے خیال میں تو کوئی بڑا ایشو یہ نہیں ہے. جو سینٹرل پارٹی کی طرف سے لسٹ آئے گی وہی کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کو سرٹیفکیٹ ملے گا اوتھینٹیکیٹڈ, اور وہ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے. اسی کے بیسس کے اوپر ان کو بلے کا نشان ملے گا اور ان کے نام کے آگے پاکستان تحریک انصاف لکھا جائے گا, اور ظاہر ہے تحریک انصاف کا جتنا بھی ووٹ ہے وہ اسی کینڈیڈیٹ کو پڑے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی مشکل پارٹی کے لیے. ہاں اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جو گرفتاریاں اور جو کریک ڈاؤن پارٹی کے اوپر ہے وہ ضرور ڈیفیکلٹی ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, یہ بڑا ایزیلی ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بہت سے بڑے بڑے رہنما ہیں, مشہور رہنما پاکستان تحریک انصاف کی, جنہیں اجازت نہیں مل رہی ہے. لگ نہیں رہا ہے کہ اب شاہ محمود قریشی ہوں یا محمد اظہر ہوں یا کچھ ایسے رہنما جن کو ایون بانی پی ٹی آئی بشمول کہ ان کو شاید اجازت نہ مل پائے الیکشن لڑنے کی. اچھا دیکھیے, آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی, تو کراچی میں تو ان کا وکیل میں ہوں, اور میں نے تو ان کے عمر کوٹ سے جو ہے تھرپارکر سے, مائی اپالوجی, تھرپارکر سے ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کروا لی ہیں ایپلیٹ ٹرائبیونل سے, ہائی کورٹ سے. ہاں البتہ ملتان سے ان کے کاغذ ضرور ریجیکٹ ہوئے ہیں, لیکن موسٹلی 75% آف دی کیسز میں آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ ایپلیٹ ٹرائبیونل سے جو ہے وہ ریلیف ملا ہے. اور میرے پاس خود 23 اپیلیں تھیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی. سر آپ کی ٹوٹل اپیلوں میں سے کتنے پرسنٹ سکسیسفل رہی؟ اب آپ دیکھیے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو آف, لیکن بلند بھائی الحمدللہ 100% سکسیسفل تھی, بلکہ جو کچھ ریجیکٹ ہوئی تھی, ڈسمس ہوئی تھی دوسرے وکیلوں کے تواسط سے جو فائل ہوئی ہوئی تھی, وہ بھی ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کر کے ان میں بھی ہم نے
الحمدللہ سکسیس جو ہے وہ حاصل کی، اور الحمدللہ اس وقت میرا جو ہے وہ 100% ریکارڈ ہے. تمام اپیلیں جو ہیں وہ میری الاؤ ہو گئی ہیں. جن میں حلیم عادل شیخ صاحب کی اپیل تھی وہ بھی الاؤ ہو گئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیل تھی وہ بھی الاؤ ہو گئی، ان کے بیٹے زین حسین قریشی صاحب کی اپیل تھی وہ بھی الاؤ ہو گئی، اور متعدد ڈفرینٹ رہنما تھے پی ٹی آئی کے، مسرور سیال تھے، وحید رند تھے، سو آن اینڈ سو فورتھ. الحمدللہ سب کی اپیلیں، میں نے جتنی بھی اپیلیں فائل کی تھی سب الاؤ. اچھا، تمام الاؤ ہو گئی ہیں جی الحمدللہ. لیکن سر جو پہلے کہا جا رہا تھا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب تھوڑا ریلیف ہے، ایک سائے آف ریلیف یا ایک بریدنگ اسپیس مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ اب شکایات اتنی نہیں ہونی چاہیے. جی دیکھیے، عدالتوں سے تو ریلیف کانسٹنٹ مل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو تو سیفر خیز میں سپریم کورٹ نے جو ہے بیل دی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس سے پہلے کہ وہ پریزن سے باہر آتے ان کو ری اریسٹ کر لیا گیا. تو وہ جو ایک جینوئن ایک کانسٹنٹ وکٹمائزیشن چل رہی ہے وہ تو موجود ہے. اس حوالے سے تو کوئی ریلیف موجود نہیں ہے. لیکن عدالتیں الحمدللہ چونکہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور عدالتوں پہ جو ہے ویسے بھی کمپلیٹ ٹرسٹ ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے، عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. جی سر، لیکن یہ تو ویسے بھی اب دیکھیں نا، اب 190 ملین پاؤنڈ میں تو ملک ریاض کی جو تمام جائیدادیں ہیں، 5 لوگوں کی جائیدادیں جو ہے وہ اس وقت فریز کر دی گئی ہیں، اور باقی سرکار باقاعدہ اس کو ضبط کر لیا گیا ہے. تو یہ تو جتنے لوگ ہیں ان کو بھی تو سر بیان دینا چاہیے نا. اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم آگے تو کہنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوا تھا یا ہوا تھا، جو بھی ہے، جو کہ مین کنسرن لوگ ہیں. پھر یہ چیزیں تو ہوں گی سر. جی آپ بلند بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہاں پاکستان میں جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے بڑے چیمپئن ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بیان لینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک بیان وہ ہوتا ہے جو ملک ریاض صاحب کا ماشاءاللہ ہوا ہے، اور ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ان کا بیان اسی طرح سے ریکارڈ ہو. اور ایک بیان وہ ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ اس طرح سے ان کا بیان ریکارڈ ہو. تو میں اس پہ زیادہ ڈائیلوٹ نہیں کرنا چاہتا اس بات کے اوپر. سر بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں، یہ بتائیں مجھے آپ. نہیں دیکھیے، اس وقت تو مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ. جس طرح ان کے کاغذ جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں. سر وجہ کیا بنائی جا رہی ہے؟ کیوں؟ مطلب ایسی کون سی کوئی کیس تو ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے، پھر کیوں کاغذات ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک پراپر ڈیزائن ہے. سائفر کیس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے خود کہا دیٹ دے آر انوسینٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ہے وہ توشہ خانہ میں سینٹینس سسپینڈ ہوا ہے، رولنگ سسپینڈ نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور آن دا کنٹریری نواز تو سر اس پہ سپریم کورٹ سے نہیں رجوع کیا جا رہا کہ اس حوالے سے کوئی ریلیف لیا جائے؟ نہیں جی، سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. شاید آپ نے اس ہیئرنگ میں دیکھا بھی ہوگا کہ کونسل سے جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، تو کونسل صاحب نے جواب دیا کہ میں ٹام اینڈ جیری دیکھنے آیا ہوں. تو وہ ایک کنسسٹنٹ بیک اینڈ فورتھ لائیو سٹریم چل رہی ہے، وہ پوری آپ نے دیکھا ہوگا. ایک کنسسٹنٹ بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے، متعدد درخواستیں ہیں موجود ہیں، اور کنسسٹنٹ بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے. لیکن مجھے بضابطِ قانون دان اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے پیپر جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں گے، چونکہ وہ ان کی جو سینٹینس ہے وہ تو سسپینڈ ہوا ہے، البتہ جو ججمنٹ ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. اچھا، تو یعنی اگر سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو بھی جائے لیکن ججمنٹ اپنی جگہ فیلڈ میں رہتا ہے، ججمنٹ اس وجہ سے کنوکٹڈ مانے جائیں گے وہ؟ جی دیٹ از واٹ دا جورسپروڈنس از، آلدو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اور میرے خیال سر جب سزا سسپینڈ ہوئی تو پھر آرڈر بھی تو سسپینڈ ہو جاتا ہے نا. جب جی بالکل ہونا تو یہی چاہیے، مگر اس وقت جو ای سی پی نے جو فیصلہ کیا ہے یا ان کے ریٹرننگ آفیسر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سینٹینس سسپینڈ ہوا اور ججمنٹ ان اٹ سیلف سسپینڈ نہیں ہوئی، لہٰذا کنوکشن جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے. آلدو میں اس پوزیشن کو غلط سمجھتا ہوں اور یہ سسٹینیبل پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سر مطلب اب اس کے خلاف جو جہاں سے سینٹینس سسپینڈ ہوا ہے وہاں سے کیا اس آرڈر کو بھی سسپینڈ نہیں کرایا جا سکتا تھا کیا؟ جی آلریڈی درخواست موجود ہے. اب آپ بلند بھائی آپ دعا کریں کہ وہ درخواست لگے، اور جس طرح آپ سپیڈ کی بات کر رہے تھے اسی سپیڈ سے اس درخواست پہ بھی فیصلہ ہو جائے، جس طرح سمیع اللہ بلوچ کو اوور رول کیا گیا ہے. کاش اس میں بھی اسی سپیڈ سے فیصلہ ہو تو بڑا بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ماہر قانون بیرسٹر علی طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال.
ناظرین اب ہم دو حوالوں سے بات کریں گے. ایک تو کراچی کے حلقہ NA-242 بلدیہ کا یہ حلقہ ہے جہاں سے شہباز شریف صاحب کے بھی جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں, اور دوسری جانب متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہیں اس میں منظور ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے اب جو ہے وہ اب تک ایک ڈیڈ لاک کی سی سچویشن ہے جسے ڈیڈ لاک کہا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان یعنی مسلم لیگ نون کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ کراچی کے حلقہ 242 سے شہباز شریف کو کنٹیسٹ کرائیں, جبکہ متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ جو سیٹ ہے اس پہ ایک مہینہ پہلے سے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ ان کی پارٹی کے اہم رہنما سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اس سیٹ سے الیکشن لڑیں گے, اور ماضی میں بھی اس سیٹ سے کافی ووٹ حاصل کرتے رہے ہیں, اس لیے اس سیٹ پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے MQM کا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک الیکشن کا اتحاد ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیٹس کی قربانی دے دی جائے, یا مطلب یہ پارٹی جو ہے نا وہ کراچی میں آ کے متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کی سیٹس جو ہیں ان میں سے ہی اپنا حصہ مانگ لیں. یہ ضرور ہے کہ اگر الیکشن کے بعد جو نمائندے متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کے الیکشن جیت جاتے ہیں وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ضرور دیں گے, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے یہ ابھی تک ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے. دوسری جانب آج مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے جو ہے وہ MQM رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. بہادر آباد آمد ہوئی ان کی یعنی MQM کے مرکز پہ, اور اس حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے خوش آمدید بھی کہا. اعجاز الحق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں MQM کو. MQM کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی بالکل قومی ایجنڈے پر جو ہے چلنے کی ضرورت ہے اور تمام جماعتوں کو اس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اسی والے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان جناب شیخ صلاح الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صلاح الدین صاحب, مجھے بتائیے گا سر کہ آج تردید بھی آ گئی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کنوینر متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہ حلقہ NA-242 پر جو ہے وہ سید مصطفیٰ کمال ہی الیکشن لڑیں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ لیکن کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ آپ لوگ کہیں چلیں ٹھیک ہے ایک سیٹ کی وجہ سے سیاسی اتحاد توڑنے کے بجائے ہم نے یہ سیٹ دینے کا فیصلہ کر لیا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس وقت جو ہے موضوع جو ہے اس وقت ہر جگہ بحث میں ہے, اور موضوع بحث ہی اس وقت NA-242 ہے. حالانکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری سیٹس ہیں, اس کے اوپر بڑے مقابلے بھی ہیں, لیکن اس وقت کراچی کا حلقہ NA-242 جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بھی نامنیشن فائل کیا ہے, اور ہماری طرف سے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی نے جو ہے وہ نامنیشن فائل کیا ہے. اچھا, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی طویل مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور یقیناً ہمارا ایک بہترین کوalition بننے جا رہا ہے ان فیوچر, اور ہمارا یہ کوalition ان کے ساتھ جو ایک پارٹنرشپ ہوئی ہے وہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پچھلے اتوار میں جو PDM جب یہ بنی تھی اور اس کے بعد جو یہ ساری جو ہمارے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا بنا اور ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے, تو اس وقت بہت سارے مطلب ہمارے ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہوئے تھے, جس پوائنٹس تھے جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز نے بہت جو ہے اس میں مائنٹلی اس کے اوپر عمل بھی کیا, اور ایک ایک کر کے جو ہے بہت سارے مطالبات ہمارے مانے, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردم شمار کے حوالے سے تھا, سینسس کے حوالے سے جو کہ انہوں نے بر وقت فیصلہ کیا, اور ایک بار اور یہاں پہ دوبارہ گورنر سندھ آپ کا نامزد کیا گیا, اور باقی جی, اور اس میں کافی ساری ان کے ساتھ ہماری ایک بہت اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے, بہت لانگ جو ہے کوآرڈینیشن ہو گئی ہماری. تو اس وجہ سے جو ہے کراچی کے اندر جب اب یہ پہلی مرتبہ ہے اس وقت انتخابات میں کہ کبھی بھی ہم نے متحدہ اقوام پاکستان نے کبھی بھی جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کبھی کی ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کے اندر ہم جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد یقیناً جو بھی ضرورت پڑتی ہے جن پارٹیز کو, وہ پارٹیز ہمارے پاس آتی ہیں اور ہمارے سے جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ ماضی میں آپ دیکھتے رہے. لیکن اس وقت یہ تھا کہ پہلی مرتبہ ہوا یہ کہ الیکشن سے قبل ہی ہمارے مذاکرات شروع ہوئے, اور اس مذاکرات کی کرنے کی وجہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک آئینی امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ایک ایسا نظام ملے, ایک مضبوط نظام
جس کے اندر امپاورمنٹ ہو ان کے پاس، اور اس میں جو ہے جس طرح کام ہو وہ نظر بھی آئے. کیونکہ یقیناً دیکھیں الیکشنز ہوتے ہیں، لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہوگا، ہماری جو ہے، ہم اگر تعلیم کی بات کریں، صحت کی بات کریں، تو وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو آپ لوگ عمل درآمد کریں گے. اس سلسلے میں ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپنا منشور بھی پیش کیا ہے. اس میں بھی ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم جو ہے بیسک جو اس کے اندر ہمارا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تعلیمی ایمرجنسی ہو، اور ایک صحت کے لیے ایمرجنسی کا نظام نافذ کیا جائے، اور فوری طور پہ اسے عمل درآمد کیا جائے. کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اچھے بجٹ کے ساتھ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، لیکن اگر تعلیم کی بات کی، ایجوکیشن کی، تو کبھی بھی 5% سے زیادہ سر. لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن پھر ایک سیٹ پہ آگے ایسا ڈیڈ لاک ہو جانا، جبکہ آپ لوگ جو ہیں وہ باقی تمام چیزیں، چاہے قومی اسمبلی میں یعنی مستقبل کی قومی اسمبلی میں سپورٹ کی بات کی جائے، یا پہلے آپ نے حکومت میں سپورٹ کی، پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم الیکٹ کرایا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا، تو سر اب پھر اس ایک سیٹ پہ ایسا کیا مطلب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے بار بار اسی بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی اس ایک سیٹ پہ شہباز شریف صاحب کو الیکشن لڑنا ضرور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی سیٹ ہے جہاں پر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، اور یہاں پہ ہماری جو ہے وہ ہماری جو ایک ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں کافی تعداد میں موجود ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس سیٹ کے اوپر ایک مضبوطی کے ساتھ اضافہ آئیں گے، کیونکہ اب ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہمارے اندر تقسیم تھی وہ بھی ایک متحد ہو کے ہم ایک طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے ایک بہت بڑا مطلب ایک لحاظ سے جو ہمارے سب سے بڑے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اتارا ہوا ہے، جن کا نام مصطفیٰ کمال ہے. اچھا، اب ان کی ورکنگ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 3 ماہ قبل ہی شروع ہو چکی ہے، اور انہوں نے مطلب یہ کہ ابھی تک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اور کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئے، لیکن یہ واحد کانسٹیٹوینسی تھی، یا ہمارے 4 آؤٹسکرٹ کے اوپر ایسی کانسٹیٹوینسی ہیں جس کے اوپر اناؤنسمنٹ خالد بھائی نے بہت پہلے کر دی، یعنی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے، کہ یہ جو ہے الیکشن میں یہاں سے حصہ لیں گے. تو مصطفیٰ کمال بھائی کا یہ تھا کہ میں تقریباً 3 مہینے سے اپنی ورکنگ کر رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں گے جا کے حلقے کے اندر بھی جس طرح سے مطلب یہ کہ الیکشن کا ماحول بنایا ہوا ہے، تو وہ اس الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. سر میرا آپ سے، سر اچھا یہاں میں آپ نے بالکل صحیح بجا فرما دیا، لیکن سر جب مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دوسرے حلقے سے جا کے نامینیشن پیپر بھر دیے، تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی فلیکسیبلٹی نظر آئی نا، کہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید کوئی ایسی آپشن ہو جائے جس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال صاحب الیکشن سے ہی آؤٹ ہو جائیں. اگر اس حلقے سے الیکشن نہ لڑ سکے تو آپ نے دوسرے حلقے سے بھی الیکشن نامینیشن بھر دیے. اب جب یہ بھر دیے تو پھر اگلی پارٹی کی ڈیمانڈ بھی اسٹرانگ ہو گئی کہ جب دوسرے حلقے سے آپ نے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے ہیں تو پھر یہاں سے وڈرا کر لیں. اگر اتنے ہی آپ ثابت قدم تھے تو پھر دوسرے حلقے سے نامینیشن پیپر بھرنے کی کیا ضرورت تھی سر؟ نہیں، اس میں تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ جنہوں نے 4 جگہ سے نامینیشن فائل کیا. یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ ایک حلقہ ایک امیدوار کے ایک ساتھ چلا کرتی تھی. یعنی اب ایک یہ اس میں ایسپیکٹ بھی آ رہا ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس نون لوگوں کی کمی ہے جو ایک رہنما آپ کا 4 سیٹ سے الیکشن لڑ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے پاس اب تو یقین کریں گے جو کینڈیڈیٹ جس تعداد میں اگر آپ دیکھیں گے اگر ہر حلقے سے اگر دیکھیں گے 4 اگر جہاں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا جو بھی ریپیٹیڈلی بھی آگے بھی جا رہے ہیں، تو اس میں سارے مضبوط امیدوار ہیں اور بہت مشکل فیصلہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے آج کے دن تک جو ہے کنوینئر متحدہ قومی پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ ابھی کس طرح سے سیٹوں میں کس طرح سے کینڈیڈیٹس کو اتارا جائے. تو اب یہ بات نہیں ہے، بلکہ دیکھیں یہ جو عموماً ہوتا ہے کہ آپ 2 جگہ سے یا 3 جگہ سے بھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 جگہ سے بیک وقت الیکشن بھی لڑا جاتا ہے، بعد میں وہ سیٹ چھوڑی جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو سر آپ لوگ فائنل لسٹ کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ فائنل لسٹ جاری کر دیں تاکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی کارنر میٹنگز اور تمام چیزیں جاری کر رکھ سکیں. لیکن سر ایک جنرل الیکشن کیمپین کی بات اور ہوتی ہے، اور اسپیسیفک اس علاقے کا جو نامزد نمائندہ ہوتا ہے اس پارٹی کا، اگر وہ کارنر میٹنگ کرتا ہے، وہ جا کے بتاتا ہے کہ جی میں اس علاقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دینے، میری پارٹی کو ووٹ دینے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے سر. لوگوں کو کم از کم تھوڑی سی شناسائی ہوتی ہے اس شخص سے کہ ہاں جی یہ ہمارے علاقے سے الیکشن لڑ رہا ہے.
اب لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے فائنل لسٹ بھی نہیں جاری کی جا رہی، پاکستان پیپلز پارٹی نے جاری کر دی. دیکھیں بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. یہ جو ہے یہ انشاءاللہ 12 تاریخ تک ہمارا ایک اسکیجول پہلے سے دے دیا گیا ہے کہ 12 تاریخ کو جو ہے وہ ہم شیڈول جاری کریں گے جو بھی نمائندے ہوں گے ہمارے. تو میرے خیال میں اس میں تو کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کو یہ تجسس ہو کہ بھئی جب ایک ڈیٹ دے دی گئی تو اسی پہ ہوگا. اور پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیں ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اب جس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہم عدلیہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جہاں پہ بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو پارٹی کی قیادت بھی اس وقت اور رابطہ کمیٹی بھی جو ہے بہت مائنرلی ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیصلہ کرنا اور آگے کی طرف بڑھنا، اور ملک کی صورتحال اس وقت ایسی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی اجازت جیسے آپ نے بتایا پروگرام میں اسٹارٹ میں کہ اجازت حق صاحب بھی آئے تھے، ان سے بھی جو گفتگو ہوئی ہے وہ یقیناً ایک ملک کی ایک جمہوریت استحکام اور ملک کے اچھے حالات کے لیے کہ بھی کس طرح سے ہم آگے بڑھ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کے کس طرح چل سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے بھی دیکھیں انگیجمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل انگیجمنٹ بیسیکلی ایک پولیٹیکل ماحول کے لیے ہوتی ہے، الیکشن کے ماحول کے. ہم چاہ رہے ہیں الیکشن کا ماحول بہت اچھا ہو اور صاف و شفاف الیکشن ہو جہاں پہ لوگوں کو بھی مواقع ملیں اپنے پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ، جو بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کو ایک اچھا مینڈیٹ دیں اور وہ مینڈیٹ کے ساتھ آئیں، بھرپور طریقے سے کام کریں. تو اس چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1-2 دن کے اندر سب چیزیں کلیئر رہیں گی اور لوگ پھر اور جو ہے ہم جو ہے میدان میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ شیخ صلاح الدین صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکال. ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شیخ صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.